बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल, जो कि आप सुबह पीर से जुमे तक देखते हैं 7 बजे से 8 बजे तक, और हमारी रेगुलर ट्रांसमिशन बुध और जुमेरात को शाम को 7 से 8। और इंशाअल्लाह जुमेरात को आपसे जब मुलाकात होगी तो वज़ाइफ और आपकी कॉल्स भी लेंगे। ख़वातीन हज़रात, सुबह के वक्त आपके साथ जो शेयर करने का वक्त का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, इंतहाई अदब और आजिज़ी से ये हमारी कोशिश है कि हम उन बातों को, अपने तसव्वुरात को अपने बेटों और अपनी बेटियों तक पहुँचाएँ जो कि कुरान से मंसूब हैं, लेकिन माशरे में किसी वजह से भी उनके तसव्वुरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत नहीं पा गए या बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो गए। मिसाल के तौर पे अगर गौर कीजिए तो इस इस्लामी माशरे में जहाँ पे मेरी राय में, और मैं बड़े अदब से राय दे रहा हूँ, जहाँ पे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी हदीस हो कि किसी सहाबी मर्द को उठ के मिले हों, लेकिन मेरे रसूल जो हैं वो हातिम की बेटी को भी उठ के मिले और सैयदा फ़ातिमा को क्या कहते हैं कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान, कमली अपनी बचाते हैं। ख़वातीन हज़रात, कि क्यों इतनी ज़्यादा हमारे अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो गई? मेरी राय तो ये है कि अगर बिल्कीस आपा ना हो तो ईदी जो है वो भी तनहा है। मेरी राय तो ये है कि अगर बेनज़ीर ना होती तो पाकिस्तान की तारीख़ और तरह से लिखी जाती। मेरी राय तो ये है कि अगर फ़ातिमा जिन्ना ना होती तो कायदे आज़म जो है इनका और रोल होता। मेरी राय तो ये भी है कि अगर अली करमल्लाह की ज़िंदगी में फ़ातिमा ना होती तो मुझे यकीन है कि करबला भी ना होता। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत खदीजा ना होती, तारीख़ इस्लाम बिल्कुल और तरह से रकम होती। फिर क्यों ये वही उम्मत मोहम्मद आज भी अपनी ज़ात को तलाश कर रही है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसका हक़ है, किसका फ़र्ज़ है? ख़वातीन हज़रात, आज मेरे साथ मेहमान हैं, इंतहाई अदब से इनका तारुफ़ करवाता हूँ। आप मेरे साथ पहली दफ़ा आ जाएंगे, ख़ानम सकीना मेहदवी। अस्सलाम वालेकुम ख़ानम। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब। हज़रत बहुत ममनून, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे रूहानी बाप के बेटे राग़िब नईमी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत, आप मेरे रूहानी भाई भी हैं और मेरे उस्ताद के बेटे भी हैं, और आपसे बात करते हुए जिस तरह आपके वालिद से मेरी बेतकल्लुफ़ी थी ना, आपसे मेरे अदब का रिश्ता है, क्योंकि आप उनकी जगह तो हैं लेकिन आप उनकी निशानी और उनकी याद जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिलाते हैं। हज़रत, आपसे इब्तदा करूँगा राग़िब, कि क्या वजह है कि ये कन्फ्यूजन है, इसकी तरफ बाद में तो ये फरमाइए कि जब दीन नाफिज होता है ज़माने पे, कुरान नाफिज हो गया, कुरान मुकम्मल पहुँच गया, सुन्नत हम तक आ गई, हमारे पास जाविया क्या है, पैमाना क्या है, वो फुट रूलर कौन सा है, वो थर्मामीटर कौन सा है जिस पे कि हम मैयर करते हैं और ये कहते हैं कि इस्लाम जो है किसी भी शख्स फ़र्द का मकाम जब तय करना चाहे तो ये वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे इस्लाम तय करेगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है या ये बराबर है। वो क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस सवाल की कई जिहात हैं और इसके जवाब भी कई अंदाज से हम दे सकते हैं। बुनियादी तौर पे इंसान की शख्सियत के जहात को तयन करने के लिए कुरान और सुन्नत हमारे सामने है। बेशक है। जहात से मुराद उसका मकाम, ठीक, या उसका स्फीयर ऑफ लाइफ, कि वो ज़िंदगी के किस मैदान में काम करेगा, ठीक। फिर उसके साथ साथ हर इंसान की, खा वो बच्चा है या वो मर्द है या वो औरत है, उसकी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसकी अपनी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, तो वो जिस काम के लिए तैयार होते हैं, इस्लाम उसी ज़िम्मेदारी को उसके ऊपर आयद करता है। क्या बात है, यानी कि उसका जो अपना पोटेंशियल है, इस्लाम भी वही चाह रहा है कि तुम इसी पोटेंशियल को बाहर निकालो और लेकर बिल्कुल उसी को बाहर निकाले। जैसे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान जिस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है उसको उसी चीज़ से मुकल्लफ किया जाता है। क्या बात है। अब हम एक अगर सुनियार को या गोल्ड स्मिथ को ये कहें कि वो ब्लैक स्मिथ का काम करे तो वो कर ही नहीं सकता, और ब्लैक स्मिथ को ये कहें कि वो सुनार का काम करे, वो भी नहीं काम करे और हल्की हल्की ज़रब लगाए तो वो ज़रब लगा ही नहीं तो सकता। खुदा भी उससे ये नहीं चाहता, उससे नहीं चाहता है। ऐसे ही मर्द, औरत और बच्चे, इनकी चूँकि सलाहियतें मुख्तलिफ हैं, इनके मजाज में इख्तलाफ है, तो इस्लाम ने भी उनके मजाज के ऐन मुताबिक इनके ऊपर फ़राइज़ आयद किए हैं। मर्द तवाना है, ताकतवर है,
جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ باہر نکل کے گرمی برداشت کر سکتا ہے اور وہ طاقت کے کام کر سکتا ہے، تو اسلام نے اس کو اوپر طاقت کے کام ہی سونپے ہیں کہ اس نے کما کے لے کے آنا ہے. اور جو کمائی ہے، کمانا جو ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. جب کوئی بندہ میدان عمل میں نکلتا ہے، یہ مڈل کلاس کے لیے مشکل کام ہے، نہیں، ایک کلاس کے لیے مشکل کام نہیں بھی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ کمانا ہے ہی مشکل کام، آسان کام نہیں ہے. یہ اس کے مزاج کے عین مطابق ہے. آپ مرد کو کہو کہ وہ برتن دھونے پہ لگا دیں آپ اسے، تو وہ فیل کرے گا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو میرے لیے لائق نہیں ہے، میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے. ایسے ہی خاتون ہے، وہ اس میں رافیت زیادہ ہوتی ہے، اس میں انبساط کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر وہ ذمہ داری عائد کی گئی جس میں وہ خوشی محسوس کرتی ہے. اب بچے ہیں، بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی امر لاگو نہیں ہوتا، بوجھ لاگو نہیں کیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہر نفس کی وسعت کے مطابق اس کے اوپر ذمہ داریوں کا تعین کیا ہے. اچھا، کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ ہر نفس کی وسعت کے مطابق اسلام نے اس پہ بوجھ ڈالا. بڑی خوبصورت بات کر دی حضرت. لیکن اس کے باوجود پروفیسر صاحب، ہمارے ہاں بہت بڑی کنفیوژن ہے اس بات کی کہ مرد بڑا ہے یا عورت بڑی ہے، مرد افضل ہے، عورت افضل ہے. اور ہم اس بات کی جو اس بحث کو جب ابتدا کرتے ہیں تو اس کی ابتدا ہم کرتے ہیں کہ کیونکہ حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا. کیا ایسا کیا گیا؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ پہلو سے جدا ہوئیں تو اس لیے یہ ان کا ایک حصہ ہے، یہ کل نہیں ہے، یہ جز ہیں. اس لیے یہ تقسیم ہم کر دیتے ہیں کہ یہ ابتدا سے ہی آدم بڑے ہیں اور حوا چھوٹی ہیں، اور آج بھی آدم ہی بڑا ہے اور عورت چھوٹی ہے. آپ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے پہلو سے ہی اماں حوا کو نکالا گیا. اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح پسلی سے نہیں، پسلی کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ ایک چیز ٹیڑھی ہے، اس کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے وہ ٹوٹ جائے گی. سر میں نے تفسیر امام ابن کثیر میں پڑھا ہے کہ لفظ ٹیڑھے کو استعمال نہ کریں. وہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، ہدیہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں اسے خم کہیں، خمدار. درخت میں اگر خم نہ ہو تو وہ خوبصورت نہیں لگتا. درخت ٹیڑھا نہیں ہوتا، خمدار ہوتا ہے. اب یہ انداز فکر بڑا مختلف ہے نا. آپ فرمائیے. الفاظ کا ہی ہے نا معاملہ. سر الفاظ سے تصور بدل جاتا ہے پورا. حضرت نے کیا جملہ فرما دیا، نفس پہ بوجھ ہی اتنا ڈالنا ہے جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہے. اب مزہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو نفس پر بوجھ. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کے پھر حقوق و فرائض متعین کر دیے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کو مردوں پر طاقت کے اعتبار سے فوقیت ہے. مردوں کو عورتوں پر طاقت کے اعتبار سے فوقیت ہے. پھر ساتھ یہ بھی آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. جب ہم امہات المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ان میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، اور یقین تھا بھی نہیں. وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے. جب محبت کی فضا سازگار ہو تو پھر احترام بھی پیدا ہوتا ہے. جب کوئی فوقیت کی طرف اپنے آپ کو لے جا کہ میں بڑا ہوں تو پھر بات نہیں بنتی. یہ طاقت کی وجہ سے جو فوقیت دی گئی، یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہم کیا سمجھیں کہ یہ فوقیت جو ہے یہ یونیورسل کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے ہر چیز میں کر دی گئی، یا یہ کوئی اشارہ ہے مرد کے لیے کہ تو طاقتور ہے اس لیے تو زیادہ فرض لے؟ جی، یہ اس طرف اشارہ بھی ہے اور اسے برداشت کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تمہاری زوجہ محترمہ کوئی تمہارے مزاج کے خلاف بات کرتی ہے، تم عقل کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے بہتر ہو تو اس کو برداشت کرو. جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد عورتوں کے پاس آئے اور اگر کہا کہ صدقہ کیا کرو، اور صدقے کا سبب یہ بتایا کہ تم عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے ناقص ہو مرد سے. تو انہوں نے کہا جی ہماری عقل کا اور ہمارے دین کا نقص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عقل کا نقص تو یہ ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے. سر اس پہ بھی میں بات کروں گا. میں بدل کرنے کے لیے حضور کے ارشاد ہیں، میں نے الفاظ آپ کے کوٹ کیے ہیں کہ دوسری دین کا نقص یہ ہے کہ وہ ایام جن میں اسے نماز کی اللہ نے اجازت دی ہے نا پڑھنے کی، وہ ثواب میں تو کمی نہیں ہوتی، اس کا جو ریگولر چلتا رہتا ہے، لیکن
عمل میں تو کمی آ حضور جاتی ہے. دنیا میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جس کو NRO ملے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے. اگر مرد کو چھٹی نہیں ملی اور عورت کو چھٹی مل گئی ہے تو عورت اس پہ افضل کیوں نہیں ہو گئی, عورت اس پہ ناقص کیوں ہو گئی؟ میری سمجھ میں بات نہیں آئی, لیکن میں آپ پہ آتا ہوں. خانم آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں گا کہ ہم اس بات پہ ذرا کلیئر لائن کے ساتھ بات کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں, حدیث کیا کہہ رہی ہے, روایت حدیث کیا کہہ رہی ہے, اس کے بعد علماء کرام کا نظریہ, اور پھر ہمارے معاشرے میں کیا تشکیل پا رہی ہے. اس کو ہم جدا جدا کر کے اگر دیکھیں تو آپ کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ نے موقع دیا میں اس پروگرام میں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں خانم, آپ سلامت رہیے. اور یہاں خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. آپ نے قبلہ صاحب کو دعوت دی, بہت عمدہ گفتگو کی انہوں نے. اگر آپ قرآن کے لحاظ سے, سیرت کے لحاظ سے, معاشرے کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں, قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ. تم میں سے ذکرن او انثی, مرد یا عورت, جو بھی بہترین عمل انجام دے, عمل صالحا, بہترین عمل انجام دے, وہی بہتر. پروردگار عالم فرماتا ہے وہ میرے ہاں بہترین ہے. اور ایک جملہ شامل کر دوں, خدا تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر علم والے پر علم والا ہے. اور یہاں پہ ابن ماجہ کی ذرا حدیث دیکھیے تو اللہ کے رسول نے علم مرد اور عورت دونوں پہ برابر فرض کیا. پھر بھی ہم تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ میں کالر لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب علی, کون صاحب اور کہاں سے؟ میں اوکاڑا سے محمود اختر بات کر رہا ہوں. جی محمود صاحب خیریت. جناب علی فرمائیے. وہ آپ کے سوال کے مطابق یہ میرا بھی ایک سوال ہے. جی جی. کہ عورت اور مرد میں فرق یا اہمیت, ہاں یہی ہے. جی جی. افضل کون؟ جی. جبکہ عورت کو ایک مقام پہ آدھا حصہ دیا گیا, ہاں. اور مرد کو افضل قرار دیا گیا. جبکہ عورت ہی مرد کو جنم دیتی ہے, یہاں تک کہ پیغمبر بھی عورت نے ہی جنم دیے. کیا بات ہے. پھر بھی عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا گیا, یا کہ اس کو کم کیوں سمجھا گیا؟ حالانکہ دین میں اس کی بار بار وضاحت کی گئی ہے کہ عورت جو ہے یہ افضل ہے اور اس کو ایک مقام دیا گیا ہے خاص, لیکن آدھا حصہ کیوں ہو گیا؟ یا جیسے کہ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے آدھی گواہی. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. حضرت آپ سے ابتدا کرتا ہوں, یہ جو آدھے والا مسئلہ ہو گیا جبکہ پیغمبروں کو پیدا کرنے والی بھی عورتیں, یہ کیا معاملہ, کیوں؟ دیکھیے, جہاں تک مالی معاملات کا معاملہ ہے, یہ جو آدھا حصہ ہے یہ وراثت کے حوالے سے ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وسعت جس کی جتنی ہے اسے اتنی ہی بار دیا جاتا ہے, اس کے اوپر اتنا ہی کشائشیں کھلتے ہیں. مرد کے ذمہ یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام اہل و عیال کی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے, نان و نفقے کو پورا کرنا ہے. عورت پہ ذمہ داری نہیں ہے. اب چونکہ مرد کی ذمہ داری عورت کی ذمہ داری سے کئی گنا زیادہ ہے, اس لیے اسے اس کے باپ کی وراثت سے زیادہ مال ملتا ہے بجائے اس کے کہ خاتون کو. اب وہ بہن ہے یا بیوی ہے یا بیٹی ہے, اس کی تو ذمہ داریاں ہے ہی نہیں کوئی بھی. اس نے کسی کو پالنا نہیں ہے, اس نے کسی کا نفقہ ادا نہیں کرنا, اس نے کسی کا حق مہر ادا نہیں کرنا ہے, اس نے کسی کی دوائی کا اہتمام نہیں کرنا ہے, کسی کو سکنا نہیں دینا ہے. تو وہ تو بالکل یوں کہہ لیجئے کہ اس کو جو دیا جا رہا ہے وہ خالصتاً اسی کا ہے, لیکن جو مرد کو دیا جا رہا ہے اس میں اس کی ماں کا بھی حصہ ہے, بیٹی کا بھی حصہ ہے, بیوی کا بھی حصہ ہے, وہ آگے خرچ کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک بات تو دوسرا بھی قرآن یہ کہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حصہ کم مل رہا ہے بنیادی طور پہ وہ حصہ زیادہ ہے کیونکہ اس نے خرچ نہیں کرنا, اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں. اس کے علاوہ جس گھر میں وہ جا رہی ہے وہ سیونگ ہے اس کی ساری کی ساری, وہاں سے بھی اس کو کچھ ملنا ہے. اچھا, اور مہر بھی اس کے علاوہ مل رہا ہے. مہر اس کے علاوہ مل رہا ہے. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مرد کماتا ہے وہ مرد کا ہے, یہ کمائی یہ مال کی بھی ہے اور دین کی بھی ہے اور ثواب کی بھی ہے, اور عورت جو کماتی ہے وہ عورت کا ہے, وہ کمائی بھی ہے, وہ دین بھی ہے, وہ ثواب بھی ہے. لیکن مرد کی کمائی پہ اس عورت کا حصہ ہے اور اس کا حق ہوگا, لیکن عورت کی کمائی پہ مرد کا نہیں ہوگا. مرد کا کوئی حق نہیں ہے. اور آدمی جب کما کے لے کے آئے گا تو اس نے اپنی بیوی کو خرچہ دینا ہے, اپنے بچوں کو خرچہ دینا ہے, اپنے ماں باپ کو دینا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو دینا ہے. اگر عورت کوئی چیز کماتی ہے یا لیتی ہے یا حاصل کرتی ہے وہ صرف اس کے اپنے لیے ہے,
اس کے اس کا اوپر مطلب کوئی یہ جب ذمہ ہم داری بات نہیں کرتے ہیں ہے۔ جیسے کہ بھائی کر رہے تھے یہ بات کہ یہ عورت کو کمتر تصور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یوں سوچیں اس بات کو کہ عورت کو حصہ آدھا دیا گیا، یہ حصہ آدھا نہیں ہے، آدھا آپ نہیں ہے۔ پورے کمپریہنشن کو نہیں سمجھ رہے کہ خاتون کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ خالصتاً اس کا ہے اسی کا ہے اور باقی کوئی ذمہ اچھا اس کا پھر نہیں اس ہے۔ کو ہم اس اینگل سے بھی لے سکتے جی۔ ہیں کہ اسلام سے قبل کیا تھا، اسلام نے کیا چیز پرووائڈ کی۔ اسلام سے قبل آپ تمام معاشروں کو دیکھ لیں، آپ ہندو معاشرے سے لے کے رومی معاشرے تک چلے جائیں، عورت کو تو کہیں پہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ اسلام نے آ کے عورت کو وہ چیزیں عطا کر دی جو اس کے اوپر تھی، جو اس کو دی ہی نہیں اگر جاتی تھی۔ آج یہ مرد سوچتا ہے جیسے کہ ہمارے بھائی ہمارے کالر ہم سے سوال کر رہے تو یہ پھر نقص جو ہے یہ مرد کی ذہنیت کا نہیں ہے بالکل میں سمجھتا کہ ہوں وہ پوری ایسے بات ہی کو ہے۔ نہیں سمجھ رہا۔ دیکھیے اسلام کو جب تک ہم پورے کی پوری چیز کو، اس کے ہر کارنر کو نہیں سمجھیں گے اور نہیں خیال کریں گے، ہمیں ایک چھوٹی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور ابھی جہاں تک گواہی کی بات ہے، اس میں واپس آؤں اس سوال کو بریک کے بعد۔ جی فرمائیے۔ بعض اوقات ایک عورت کی گواہی 100 مردوں پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اس بات کو یہاں چھوڑ دیں۔ واہ واہ واہ، ایک عورت کی گواہی 100 مردوں پہ بعض دفعہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال جو میرے دل میں سوال تھا جو میں آپ سے واپس آ کے کروں گا وہ یہ کہ جب ایک عورت آ کے کہتی ہے کہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آپ ایک نرس کی گواہی کو مانتے ہیں۔ جب ایک بیوی کہتی ہے اور وہ ایک ہی عورت ہے کہ یہ تمہارا بچہ، آپ اس کی گواہی کو بھی مانتے ہیں۔ جب ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کینسر اور آپ کی بیماری ہے، آپ اس لیڈی ڈاکٹر کی بھی ایک گواہی کو مانتے ہیں، تو پھر یہ آدھی گواہی جو ہے یہ کس کی ہے؟ واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین سر بریک پہ جانے سے پہلے راغب نعیمی نے بڑا خوبصورت جملہ کہہ دیا کہ کچھ ایسی مقام ہوتے ہیں جہاں پہ کہ ایک عورت کی گواہی 100 مردوں کی گواہی پہ بھاری ہے۔ حضرت آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ اس پہ نا بڑے ہی زیادہ اختلافات جو ہے نا وہ آ جانے ہیں۔ اس کو ذرا کھول دیجئے بات کو کہ کب اور کیسے۔ دیکھیے بہت واضح ہے، ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں یقین رکھتی ہے کہ وہ کس کا بچہ ہے، اور اس اکیلے ہی کی گواہی کے اوپر اس بچے کے نسب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر یہ بتاتا ہے یا بتاتی ہے کہ یہ بچہ یا بچی وہ کس کی ہے، ٹھیک، اور جو دائیہ ہے وہ اس بات کو انشور کرتی ہے کہ یہ بچہ یا بچی کس کی ہے، اور وہ خبر لے کر آتی ہے اور گواہی دیتی ہے اور اس کو مانا جاتا ہے، اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اعلیٰ حد القیاس وہ تمام کے تمام معاملات جن کا تعلق خاصتاً عورت کے ساتھ ہیں، وہاں پہ عورت کی گواہی کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے، وہاں پہ مرد کی گواہی نہیں تو ہوتی یہ ہے۔ آدھی گواہی والا جو اتنا بڑا ہوا ہے اس کی حقیقت قرآن میں کیا ہے؟ دیکھیے قرآن بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ معاملات جن میں لکھت پڑھت ہے، وہ معاملات جو مال سے تعلق رکھتے ہیں یا جن سے حقوق کا تعین ہوتا ہے، ان میں عورت گواہی دے گی، ایک ہی عورت گواہی دے گی، لیکن دوسری ساتھ اس لیے ہوگی کہ اگر وہ بھول جائے تو وہ اس کو یاد دلائے۔ قرآن کے الفاظ بھی ایسے ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ احداہما الاخری۔ تو اس کو آدھے میں ہم نے کیوں تقسیم کر دیا پروفیسر صاحب کہ یہ آدھی ہے؟ پھر یہ کیوں؟ جیسے سائل نے وہ بھی اس سوال طرح کیا کر دیا کہ ایک مرد کی گواہی کافی ہوتی ہے، اس کی تذکیر کے لیے کسی دوسرے مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گواہی تو ایک ہی مرد دے رہا ہے نا، دوسرا تو ساتھ ہی کھڑا ہے نا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر اس کو بتائے کہ تم یہاں سے بھول گئے ہو۔ اور عورتوں کے متعلق اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لِتُذَكِّرَ احداہما الاخری، اگر ایک بھول جائے گواہی دیتے کوئی چیز بات، دوسری اس کو یاد کروا دے، اس لیے موقع پر دو عورتیں۔ اچھا خانم، یہاں پہ آپ کی دونوں کے حضرات کی اجازت ہے، یہاں پہ جو اللہ کے پاس جو سب سے زیادہ بڑی چیز ہے نا، جو کہ اللہ کسی کو لالچ کے طور پہ ادمن استعمال کر رہا ہوں یہ لفظ دے سکتا ہے، یا جس کے حصول کے لیے میں زندگی میں گناہ سے توبہ کروں گا یا بچ کر، وہ صرف جنت ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ مرد کو اللہ نے جنت نہیں دی، ماں بننے پہ عورت کو جنت دی، جبکہ گواہی آدھی کا یہ تسلسل ٹھیک ہے بالکل۔ یہ فرما دیجئے کہ جب ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ عورت اپنے اس مقام کو آج معاشرے میں نہ اسلامی نظریات سے، نہ قرآن فہمی کے نظریات سے، نہ معاشرتی نظریات سے اپنے مقام کی شاید خود ہی تلاش میں ہے؟ مرد کا تو اس میں اتنا بڑا شاید رول بھی نہ ہو۔ جی بلال صاحب، یہ جو دو سوال آپ نے کیے اس میں مجھے لگتا ہے تھوڑی سی تشنگی باقی رہ گئی۔ فرمائیے، حکم کیجیے۔ بات خواتین کے حقوق کے تھے کہ انہیں آدھا حصہ کیوں ملتا ہے،
واضح بات ہے خاتون پہ کفالت واجب نہیں ہے ٹھیک ہے، خاتون کا کفیل یا اس کا باپ ہوتا ہے یا اس کا شوہر ہوتا بیٹا ہے یا بیٹا، اولویت باپ اور شوہر کو ہے۔ جب کفیل کوئی اور ہے، جو کفیل ہے اس کو پورا ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، کفالت ہم پہ واجب نہیں ہے۔ دوسری بات، دو خاتون گواہ ہو، اس میں کیا اس میں خاتون کی کسر شان ہو رہی ہے؟ نہیں، خاتون وجود میں، اس کے وجود میں عاطفہ ہے، محبت ہے، مہر ہے، کہیں وہ محبت اس کے فیصلے میں غالب نہ آ جائے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے حضرت، ذرا غور فرمائیے، کہیں محبت اس کے فیصلے پہ غالب نہ واہ آئے، واہ واہ اس واہ کی واہ عقل پہ واہ غالب واہ نہ واہ واہ آئے، اس لیے دو خواتین کی گواہی ضروری ہے۔ اچھا مرد میں یہاں ایک پر- اچھا، خاتون بڑا خوبصورت نقطہ نکالا جی ہے، بالکل، واہ۔ لیکن میں یہاں پر عرض کروں گا کہ گواہی ایک ہی عورت دیتی ہے، گواہی ایک ہی عورت دے رہی ہے، گواہی ایک ہی عورت دیتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آدھی اس کی ہوگی، آدھی اس کی، ایسا ہاف نہیں پلس ہوگا۔ ہاف از اکول ٹو 1، ایسا یہ نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ گواہی ایک ہی عورت دے گی، جو دوسری ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہوگی، تاکہ اگر کہیں پر وہ لڑکھڑائے یا کہیں پر وہ کہیں محبت غالب آ جائے غالب تو آ اس کو جائے بتا دے تو کہ اس کو ہاں، بتا ہاں، دے ہاں، یہ ہاں۔ بات ایسے ہے۔ واہ واہ واہ، کالر سے بات کریں، بڑا ہی خوبصورت جملہ خانم، کیا بات ہے۔ جی السلام علیکم علی رضا، علی رضا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سر، میں علی رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی جی فرمائیے فرمائیے حکم۔ سر کچھ عرصہ پہلے میں اور میری وائف دونوں ہی جاب کرتے تھے کسی ایک ادارے میں، جی جی تو کچھ عرصہ سے میں بے روزگار ہوں، تو جس کی وجہ سے اب میری جو وائف ہے وہ کما کے لاتی ہے۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے، کیا عورت گھر کی کفیل ہو سکتی ہے؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب سے میری وائف کما کے لا رہی ہے تو اس سے پہلے گھر میں ساری میری ہی چلتی تھی، سارے بچے اور سب میری ہی بات مانتے تھے، لیکن اب وہ گھر کی جو مالکن ہے وہ بن چکی ہے میری وائف، اور مجھے میرے بچے بھی اہمیت نہیں دیتے، وہ بچوں کو بھی یہی سکھا رہی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جبکہ آپ یہ بتائیں کہ ماں کے اگر قدموں تلے جنت ہے تو راستہ جنت کا باپ ہے، تو کیا ان حالات میں عورت گھر کی حکمران ہو سکتی ہے؟ کہ جب کیا مرد صرف پیسے کمانے کی وجہ سے حکمران ہے، یا اس کا کوئی اور بھی مقام ہے اس معاشرے میں؟ بھائی یہ آپ اگر کرکٹر ہوتے تو آپ انضمام ہی ہوتے، کیا خوبصورت آپ نے اننگ کھیلی حضرت، یہ سوال آپ کی طرف، کیا بات کی ہے واہ۔ دیکھیے قرآن نے نا، بھائی نے ویسے بڑی بات کی ہے، اور بڑی تفصیل سے، بڑی ہمارے معاشرے میں ہم یہ ایسا ہی دیکھ رہے ہیں، ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیے قرآن نے بھی یہ کہا کہ وہ جو الرجال قوامون علی النساء، اور مردوں کو قوام بنایا گیا ہے، اس کی بیس کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال ان پہ خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنے کی وجہ سے اور ان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے وہ ان کے قوام ہیں۔ ٹھیک، اب ہمارے معاشرے کے اندر اب صورتحال یہی ہے کہ زندگی گزارنا اور گھر کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور مرد اور عورت دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر عورت کام کر کے نفقہ لے کر آ رہی ہے اور خرچ کر رہی ہے، تو وہ اگر وہ اپنی محبت سے خرچ کر رہی ہے تو اس کو جتانا نہیں چاہیے۔ سر کیا ایک عورت گھر کی حاکم نظریاتی طور پہ، مذہبی نظریاتی طور پہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے حاکم سے مراد اگر یہ ہے کہ وہ خرچ کر رہی ہے اور جو خرچ کرے گا فیصلہ بھی اسی کا ہی ہوگا۔ دیکھیے فیصلہ جو ہے وہ گھر کے اندر وہ آدمی اور عورت نے مل کر کرنا ہے، وہ یہ بات نہیں ہے کہ جی جو پیسے لے کے آئے گا وہی فیصلہ بھی کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ بالغ ہونے کے بعد ہر آدمی کو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ بالغ ہو جائے بچہ تو وہ اپنا فیصلہ کر کے اپنی شادی کر سکتا ہے، اسے اختیار دیا ہے، اسلام نے اسے اختیار دیا ہے، عورت کو بھی دیا ہے۔ اس کا مطلب ولی کا تصور جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل کر دیا آپ نے۔ ولی کا تصور یہ ہے، چونکہ ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے اس کو ہم بعد میں کر لیتے ہیں۔ میں خانم آپ کی توجہ اس پہ دلوانا چاہتا ہوں کہ پیورلی قرآن کی نظر سے، قرآن کے سائے میں رہتے ہوئے، تفسیر میں بھی نہ جائیے، صرف ترجمے کی صورت تک رہیے، کیا حقوق ہیں ایک عورت کے اور کیا فرائض ہیں ایک عورت کے؟ جو ایک خاتون کے فرائض ہیں ایز اے بیوی، پروردگار عالم نے نکاح کی صورت میں مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ، ایک قرارداد پاس کروا دی، اور کچھ قوانین اللہ نے بنائے کہ مرد اور خواتین پہ کچھ چیزیں فرض ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خاتون پہ چند چیزیں فرض ہیں کہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی تمکین کرے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، چند چیزیں ہیں، 3 سے 4 چیزیں یا 5 چیزیں۔ یہ ظلم ہے باقی یا یہ نظام ہے؟
باقی تمام چیزوں میں خاتون صاحب اختیار ہے. خانم جن یہ اگر چیزوں میں- اجازت لے کے جانا ہے تو یہ اس کو ظلم کے پہلو میں سمجھوں یا اس کو نظام کے انداز میں دیکھوں؟ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے. ٹھیک. لیکن بلال صاحب یہ دیکھیے آپ، پروردگار عالم جب یہ قرارداد یا ایگریمنٹ نکاح کی صورت میں انہیں اختیارات عطا کرتا ہے، پروردگار عالم انہیں تحفے کے طور میں بینہم مودۃ و رحمہ، پہلا تحفہ اللہ دیتا ہے نکاح کے بعد، ان دونوں کے دلوں میں مودت اور رحمت ڈال دیتا ہے ایک دوسرے کے لیے. پروردگار عالم نے ایک کے اندر ایثار کا جذبہ، ایک کے اندر قربانی کا جذبہ. خاتون قربانی دیتی ہے، مرد ایثار کرتا ہے، اور یہ ایثار اور قربانی گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہے، جو دونوں مل کے چلے تو گاڑی چلے گی. تو اگر یہ پہیے ایک دوسری طرف آ جائے اور ایک دوسری طرف چلے جائے، جیسے کہ یہ عورت جو ہے یہ کمانے لگ گئی اور مرد جو ہے وہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر عورت کو حاکم ہونے کا کیا حق مل جائے گا؟ اس بائی سے سوال یہ کرنا ہے، جب تک آپ کما رہے تھے، جب تک آپ گھر کا نان و نفقہ دے رہے تھے، کیا آپ حکم ہی چلاتے تھے کہ آج ذرا پلٹا ہے کایا تو وہی چیز آپ کی وائف کر رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا اندازہ ہی نہیں ہے. اگر مرد کما کے لاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی فیصلہ کرے گا. فیصلہ مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے، فیصلہ باہمی تفاہم کے ساتھ ہوتا ہے. جب تک یہ چیزیں نہ ہونا، عورت کے اندر بھی گلٹ رہتی کہ ہمیشہ اس کی کیوں مانی جائے، اور مرد کے اندر بھی گلٹ رہتی کہ یہی جو آپ نے بات فرمائی نا خانم کہ مشاورت سے ہوگا. آپ مجھے اس پہ کریکٹ کیجئے، مجھے نہیں یاد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے مشورہ نہ کیا ہو، حضرت ام سلمہ سے مشورہ نہ کیا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ سے مشورہ نہ کیا ہو. جب یہ سنتیں اس طرح سے ہیں تو جب ہم جیسے سائل نے بھی سوال کیا تو ہم نے تقسیم کیوں کر دیا کہ مرد حاکم ہے کیونکہ وہ کما کر لا رہا ہے، اور اگر عورت کما رہی ہے تو میں تو اپنے بھائی کو کہنا چاہتا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کا اگر مال اسلام میں استعمال نہ ہوتا تو آج تاریخ اور طرح سے لکھی جاتی. یہ تقسیم دینی ہے یا ہماری معاشرتی؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ دین سے دوری. جب دین کے مسائل سے آگہی ہوگی تو کوئی انسان اپنے حقوق سے تجاوز نہیں کرے گا. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم دین کو صرف نماز روزے کا نام دے کر اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ دین مکمل رہنمائی کرتا ہے. اس رہنمائی سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے جس کے نتیجے میں اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں. شاہد ہیں پروفیسر ہمارے ساتھ، لیکن میں ان سے بات کرنے سے پہلے آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے ہدیتاً یہ بات آپ سے سوال کے طور پہ لاؤں گا. پچھلے 10,000 سال دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کی امت کو بھی اس لیے تباہ نہیں کیا کہ اس نے عبادت اور طرح سے کی یا نہ کی، یا سٹائل اس کا یونیفارم کا غلط یا صحیح تھا. لیکن اگر وہ امت ناانصافی کرتی تھی، اللہ نے تباہ کی. وہ غیبت کرتی تھی، اللہ نے تباہ کی. وہ کم تولتی تھی، اللہ نے تباہ کی. ہمارا زور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقسیم میں آ گیا، اور ہم اللہ کے حقوق کی طرف تو جا رہے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کی طرف نہیں جا رہے. شاید یہ کنفیوژن شاید مرد اور عورت میں اسی لیے تو نہیں ہے. پہلے کالر لے لوں حضرت، یہ سوال آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی السلام علیکم شاہد. وعلیکم السلام. جی بلال صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. حکم فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں شاہد آپ؟ سر میں شاہد بات کروں. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کا ٹاپک ہے عورت یا مرد، افضل کون؟ میرا تو خیال ہے ہمارے معاشرے میں افضل عورت ہے، کیونکہ اسی عورت کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا ہے ساری این جی اوز آ جاتی ہیں، سی ایم نوٹس لے لیتا ہے، پی ایم نوٹس لے لیتا ہے. یہاں ڈیلی ہزاروں کی تعداد میں مردوں پہ جو ظلم ہوتے ہیں کوئی نوٹس نہیں لیتا. اور دوسری بات اس کے ساتھ سر یہ ہے، میری کوئی بھی کسی دفتر میں چلا جائے، اب جتنی جابز آ رہی ہیں عورتوں کے لیے آ رہی ہیں، تو پھر افضل عورت ہی ہوئی نا ہمارے معاشرے میں. کیا یار حضرت میرے سوال کو چھوڑیے، افضل تو عورت ہوئی. عورت کو چونکہ ڈپریس کیا گیا، دبا کے رکھا گیا، اور معاشرے میں ایک رجحان یہ ہے کہ عورت دبی ہوئی ہے، تو وہ اس دبی ہوئی عورت کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کی مدد کو آ پہنچتا ہے. اور مرد کے بارے میں خیال ہے کہ وہ چونکہ ظلم کرتا ہے اس لیے اس کی مرد. حضرت ادب سے، آپ ایک عمر کے حصے میں ہیں، آپ ہمارے والد اور ہمارے استادوں کی جگہ پر ہیں. حضرت عورت دبی ہوئی ہے، یہ ساری این جی اوز عورت کی طرف آتی ہیں. یہی وہ عورت ہے نا جو اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو پانی میں ڈبو کے اور گلے کو دبا کے مارتی ہے. یہی وہ عورت ہے نا جو کہ 25 کلومیٹر کا رکشے پہ سفر کر کے بچوں کو جا کے دریا میں پھینکتی ہے. پھر اس کے باوجود جو نظریات ہیں، جو ایک تصور ہے، جسے کہنا چاہیے پرسیپشن ہے، وہ کنفیوز کرنے. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دین سے دوری کا سبب ہے. اور ایک حضور میں پھر یہاں پہ پتہ ادب کیا کہوں گا کہ دین سے دوری میرا قصور نہیں ہے، دین سے دوری ہے تو یہ آپ کا قصور ہے. یہ آپ کا ہم نے تمام لوگوں نے، علماء کرام نے خاص طور پر اللہ کے اور رسول کے حقوق تو بیان کیے،
معاشرت کی حقوق بیان نہیں کیے، لوگوں کو بتایا نہیں کہ تم نے کیا، تم پر ذمہ داری ہے، کیا تم نے لینا ہے، کیا تم نے دینا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مالی معاملات میں بہت دور جا چکے ہیں لوگ، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اس سے بڑھ کے سوچتا ہوں، بالکل بجا ہے، ہم علماء نے اپنے فرض کو بیان نہیں کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی کمیٹی جس نے عالم کا تقرر کر کے اسے ممبر پہ بٹھایا اور خطیب بنایا، اس مسجد کی کمیٹی نے صرف ایک حافظ قرآن اور قاری قرآن کو کیوں خطیب بنایا؟ ایک باقاعدہ پڑھا لکھا عالم جس نے 10 12 15 سال تک اپنی زندگی کے اہم ایام پڑھائی میں لگا دیے، اسے کیوں نہیں اس مقام اور منصب پہ لے کر آئے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ان پڑھ اور ایک جاہل کو امام اور خطیب بنا کے بٹھا دیا ہے، تو وہ کیا تبلیغ، کیا تربیت کرے گا؟ میں نے وقفے پہ جانا، لیکن میں سوال پھر آپ کی طرف چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں۔ اگر ایک جاہل آدمی ممبر پہ کمیٹی نے بٹھا دیا تو کیا اس کا دوسرا سبسٹیٹیوٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس محلے میں انتہائی قابل ایک خانم، ایک خاتون رہتی ہے، ہم کہیں کہ یہ خطبہ دے گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مفتی کا فیصلہ جب لینا ہو تو جاہل مفتی کے پاس جانے کی بجائے ایک عالمہ کے پاس جایا جائے، کہا جائے کہ تم مجھے فیصلہ سناؤ؟ اگر ایسا ہے تو تبدیلی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وقفے کے بعد آپ سے سوال کروں۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ لیجیے، واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ بات جو ہے یہ ہمارے جو محترم بزرگ آتے ہیں، جو علماء آتے ہیں، اور میں ادب سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ، میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ اگر سمجھتا ہوں کہ میں کچھ لوگوں سے بحث کر سکتا ہوں، لڑ سکتا ہوں، اور میرا حق ہے کہ میں ان سے بحث کروں اور وہ لڑوں، تو وہ میرے ملک کے علماء کرام ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ وہی لوگ ہیں جن سے یہ باتیں کر کر کے ہم کسی جگہ پہ اپنے خیالات کو صاف کرنے تک پہنچے، اگر پہنچے نہیں تو کم از کم پہنچنے کی امید رکھتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ میں ابھی بھی بریک میں اپنے علماء کرام سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی اتنی اچھی ڈیفنس نہیں دی جتنا آپ لوگوں کا اس معاشرے میں مثبت رول ہے۔ حضرت میں سوال چھوڑ کے گیا تھا اور یہ سوال آپ ہی کے پاس دوبارہ لے کر آ رہا ہوں۔ اگر ایک قابل عورت محلے میں موجود ہے تو کیا پھر اس کو مسجد میں آپ خطابت کا، میں امامت نہیں کہہ رہا، خطابت کا موقع نہیں دیں گے؟ کیا اس سے نہیں پوچھیں گے جا کے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس سے مفتی کا فتویٰ کیوں نہیں لیں گے؟ عورت دے سکتی ہے، مفتی کا فتویٰ دے سکتی ہے، فتویٰ دے سکتی ہے، وہ عورت لوگوں کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ ہمارے سامنے صحابیات موجود ہیں۔ عورت مفتی ہو سکتی ہے، عورت مفتی بن سکتی ہے، فتویٰ دے سکتی ہے۔ فتویٰ دینا اصل میں ہے کیا؟ ہم دیکھیں فتویٰ دینا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک مسئلے کے اوپر جو اس کے ذہن میں علم ہے، جو اس کو اللہ نے علم ودیت کیا ہے، لیکن وہ مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، وہ مردوں کی امامت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے ساتھ تو امامت کر سکتی ہے نا۔ عورت کی امامت کے اوپر اختلاف ہے، لیکن کچھ علماء کے ہاں وہ کر سکتی ہے، کچھ کے ہاں وہ نہیں کر سکتی۔ یہ فرمائیے، اکثریت کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی، یہ فرمائیے، اب یہ ہم نے کر دیا نا، ایک جدا حصہ کر دیا۔ یہ فرمائیے کہ اگر وہ خطبہ دینا چاہے، میں امامت کو چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ، تو اس پہ اعتراض ہوگا؟ اصل میں عورت کا معنی ہے پردہ، خطبہ دینے کے پردے میں لیے، خطبہ پردے میں خطبہ، جیسے آج کل ہمارے ٹی وی پر عورتیں ٹی وی کو تو چھوڑ دیں نا، آپ مسجد میں ممبر کے سامنے عصا پکڑ کے کیا عورت پورے حجاب نہیں دے سکتی، اس لیے کہ یہ عورت کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ اس کے اسلام نے عورت کے فرائض میں یہ بات شامل نہیں کی کہ وہ ممبر پر خطبہ دے۔ اس کے جو فرائض ہیں اس کی طرف اس کو توجہ دینی چاہیے۔ عورتوں کو دے سکتی ہے، عورتوں کو دے سکتی ہے، عورتوں کو دے سکتی ہے۔ اچھا خانم، آپ کی توجہ اس طرف کہ خاص طور پہ، اور یہ میں بڑے ہی عاجزی سے آپ کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، میں ان لوگوں سے اختلاف کرتے ہوئے نا، میں ڈیولز ایڈوکیٹ بنتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مردوں کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے فرائض میں نہیں ہے، تو کیا مردوں کے فرض میں ہے کہ وہ خطبہ دیں؟ میرے جیسے آدمی جو ہے وہ خطبہ کہاں سے دے گا؟ لیکن میں دو طرح سے اس بات کو دیکھتا ہوں۔ ایک، ہماری ماں سیدہ عائشہ جو ہیں، ان کی عمر چھوٹی ہے،
حضرت علی کی عمر زیادہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی عمر زیادہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی عمر زیادہ ہے. یہ تمام لوگ، اور تقریباً روایتوں میں 7,500 صحابیوں کی لسٹ ہے جو کہ آپ کے پاس جاتے تھے اور سیکھتے تھے. اگر ہماری ماں سیدہ اس چھوٹی عمر میں یہ کر سکتی ہیں تو مجھے بہت بڑا اختلاف ہے کہ ہماری آج کی عورتیں اس سنت عائشہ پہ کیوں نہیں ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پوری تاریخ اسلام دیکھ لیں، آج کوئی آپ کو اعلیٰ تفسیر جو ہے وہ ایک خاتون کی لکھی ہوئی کیوں نہیں ملتی؟ پھر ہم اگر ایسا ہے تو یہ تذلیل کسی مرد نے تو نہیں دی، یہ علم نہ حاصل کرنے کا کسی مرد نے مشورہ تو نہیں دیا. کوئی خاتون آج تک تفسیر قرآن میں فہم میں کیوں اتنی زیادہ آگے نہیں آ سکی؟ جی جناب، سوال آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن قبلہ صاحب نے فرمایا کہ خاتون فتویٰ دے سکتی ہے. ہماری شرع کے مطابق خاتون مجتہدہ بن سکتی ہے. مجتہدہ سے مراد ہے مجتہدہ جو فتویٰ دے سکے، جو مفتی ہوں. بن سکتی ہے، مجتہدہ بن سکتی ہیں، مفتی بن سکتی ہیں، لیکن ان کے فتوے پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. ان کا فتویٰ ان کے لیے کافی ہے. یہ کیا بات ہے؟ شریعت میں دیکھیے، قرآن اور شریعت سے جو استنباط ہوتا ہے، اس کا مطلب ہر عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو فتویٰ دے اور اپنا دین الگ لے کے جائے؟ نہیں، فتویٰ دے نہیں، وہ مجتہدہ بن سکتی ہے، مفتی بن سکتی ہے. ہاں وہ بن جائے، لیکن اور کسی کے اوپر اس کا وہ فتویٰ لگتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب 50 عورتیں اگر میرے محلے میں ہیں اور وہ مفتی ہیں اور وہ اپنے پہ فتویٰ دیں گی تو ان کے تمام کے 50 دین الگ ہو گئے، لیکن کوئی ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا. نہیں، فتویٰ مفتی مرد کا ہونا ضروری ہے ہماری شریعت کے مطابق. مجتہد جامع الشرائط ایک مرد ہوگا جس کے فتوے پہ لوگ عمل کریں گے. ہاں مجھے مجتہد کے فتوے کا پتہ ہے. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ باجی اس مسئلے میں کیا ہے، میں مرد مجتہد کے فتویٰ اس تک پہنچا سکتی ہوں. اگر کوئی مجھ سے آ کے مجھ سے فتویٰ مانگے، یہ ممکن نہیں ہے. میں مفتی نہیں بن سکتی. یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ شریعت نے دی ہے. کیسے؟ روایت دیجیے. مرد کے لیے مجتہد بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے. نہیں، وہ آپ کا جملہ میرے تک پہنچ گیا. شریعت نے یہ حکم کیسے دیا؟ کہاں سے پہنچا؟ راوی کیا ہے اس کا؟ اہل تشیع مکتب کے مطابق ہم 14 معصومین کو مانتے ہیں. 14 معصومین کے کلام کے مطابق عورت تعلیم حاصل کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مجتہدہ بنے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے زمانے میں جو مدینے کے ایام ہیں اس میں کئی ہزار کلاسز خواتین کی ہوا کرتی تھی. خانم آپ کی بات میرے سر اور آنکھوں پہ، لیکن میں محبت اور جہالت کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں، محبت اور جہالت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی معصوم ہوتا ہی نہ اگر زینب کا خطبہ جو ہے اس دربار یزید میں نہ ہوا ہوتا. اس لیے خطیب نہ ہونا عورت کا، اس کا فیصلہ نہ ماننا یا صرف اپنے تک ماننا، اس پہ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں. خطیب نہیں بلال صاحب، خطیب خاتون بن سکتی ہے، خطبہ دے سکتی ہے. کس سے خطابت کرے گی؟ مفتی اور ہیں، خطابت کس سے کرے گی؟ کس سے خطابت کرے گی؟ تو وہ جو خطبہ دے رہی ہے اس کے اوپر تو انہوں نے عمل ہی نہیں کرنا. مفتی وہ ہے جو فتویٰ دے شریعت کے مطابق، جو احکام کے مطابق. بنیادی بات یہ ہے کہ عورت تعلیم دے سکتی ہے. جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم دیتی، مسائل پوچھتے صحابہ کرام، آپ ان کو بتاتی، لیکن ممبر پر کھڑی ہو کر خطاب کرے یا فتویٰ دے، وہ اس کا استحقاق. فتویٰ اور ہے، خطابت اور ہے. فتویٰ احکام شرعیہ. یہ ٹیکنالوجی ہے. میں تو اس بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا کہ غسل کا طریقہ یہ ہے تو اس میں کوئی دو رائے ہوگی؟ نہیں. انہوں نے کن سے سنا؟ ساری امت مانے گی کہ غسل کا طریقہ یہ ہے، تو کیسے نہیں مانی جا رہی؟ تعلیم ہے نا. یہ نبی کریم سے تعلیم کی حد تک عورت تعلیم دے سکتی ہے پردے میں رہتے ہوئے. فتوے کو تعلیم سے آپ نے جو الگ الگ کر دیا نا، یہ میری سمجھ میں بات آئی. حضرت یہ سوال آپ سے کروں گا، پہلے کالر سے بات کر لوں میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm عریش from لاہور. میں عریش بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹا عریش، فرمائیے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر مرد کو اللہ پاک نے برتری دی ہے عورت پر ہر لحاظ سے، تو پھر وہ عورت کی حقوق ادا کر کے اپنی برتری کو ثابت کیوں نہیں کرتا ہے؟
یہ تو آپ عورتوں کی انضمام ہو گئی. آپ نے کیا قیامت سوال کیا بی بی. اس کے لیے میرا ادبند جواب یہ ہے کہ وہ اس مرد کو آپ جینڈر سے مرد نہ سمجھیں. مرد کا مطلب ہوتا ہے اس کا سینہ وسیع ہو, اس کا ہاتھ کھلا ہو, وہ دینے والا ہو. یہ مزاج میں اگر مرد پن ہوگا تو پھر وہ یہ کرے گا. اگر مزاج میں, بہت سے مردوں میں آپ نے زنانی پن نہیں دیکھے, بہت سی خواتین کے اندر بھی الٹا. حضرت یہ مرد کیوں نہیں, اگر اللہ نے اس کو فضیلت دے ہی دی ہے تو وہ اپنے یہ حقوق جو اس نے دینے ہیں, جو کہ اس کے پاس امانتاً رکھے گئے ہیں, کیوں نہیں کر رہا؟ عملی کمزوری بھی ہے اور عملی کمزوری ہے مرد کی. حضرت اس کو بتایا ہی نہیں گیا ہے, اس کو سکھایا ہی نہیں گیا ہے. یہ سکھانا کس نے؟ نہ معاشرے نے بتایا اسے, نہ اس کے گھر میں اس کے والدین نے بتایا. سب سے پہلے اس کے والدین آتے ہیں نا, اس کے بعد جب وہ 6 7 8 برس کا ہوتا ہے پھر وہ مسجد میں آتا ہے. تو جو سب سے پہلے اس کے والدین ہیں. یہ ناکام یہاں پہ پتہ کیا ہوئی؟ گود. جی بالکل, یہ یہاں سے تربیت ملنی تھی, جہاں سے تربیت ملنی تھی. اور چونکہ جو پچھلا ہمارا مسلمانوں کا 100-150 سال کا جو عرصہ گزرا ہے وہ کم تعلیم میں گزرا ہے. اس میں خواتین کی تعلیم پہ توجہ نہیں دی گئی, مردوں کی تعلیم پہ توجہ اتنی نہیں دی گئی جتنی دی جانی چاہیے تھی. اس کی وجہ سے آج یہ صورتحال میں دیکھنا پڑ رہی ہے. لیکن میں یہ اس سے امید کرتا ہوں کہ جو آنے والی پود ہے, جو آنے والی نسل ہے, وہ زیادہ باخبر ہے ان باتوں سے, ان معاملات سے. اور جو اس وقت علماء بھی اب تیار ہو رہے ہیں اور آ گئے ہیں, وہ بھی حقوق اور فرائض کے اوپر توجہ زیادہ دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ روایات اور قصے کہانیوں کو منابر اور خطبہ کے مقام پہ بیان کریں. حضرت آپ ہی بات کو بڑھاتے ہوئے آپ تینوں سے یہ ایک جملہ اس پہ چاہوں گا, کیا یہ بات بہت بہتر نہیں ہوگی, خانم آپ سے شروع کرتا ہوں, کہ ہم اپنی مساجد میں عورتوں کو لے کر جائیں, پچھلی صف میں کھڑا کریں اور ان کے سروں پہ کوے بٹھائیں اور وہ خاموشی سے رہیں وہاں پہ, وہ بھی علم حاصل کریں. یہ گیپ پھر کم ہوگا. ہم جب خواتین کو مسجدوں تک لے جانا سے ہی ممانعت فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ 2 جملے. جی قبلہ صاحب, دیکھیے نبی کریم صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں درمیان میں پردہ لگتا تھا, آگے مرد بیٹھتے تھے, پیچھے خواتین بیٹھتی تھیں, نماز جماعت میں برابر شریک تھیں, دینی تعلیمات میں برابر شریک تھیں, تفسیر قرآن میں برابر شریک تھیں. اللہ کے رسول نے دن رکھا ہوا تھا جس میں کہ خواتین کو صرف مناتے تھے. خواتین کی الگ کلاس بھی ہوا کرتی تھی, خواتین مردوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کلاس لیتی تھیں تفسیر قرآن. یہی وجہ ہے اس زمانے میں یہ مشکلات جنم ہی نہیں لیتے تھے. حضرت ایک جملہ آپ کا, مساجد کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو, ان کو آنا چاہیے تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں. ہم نے ان کو مسجد میں داخلہ بند کر دیا, اور آپ کی مسجد میں نے یہ دیکھا. حضرت آپ فرما دیے ایک جملہ بات. جی, اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت زمانے میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک وقت میں خواتین کو آنے سے روکا. اگر ہم اپنے معاشرے کی ان تبدیلیوں پہ قابو پا لیتے ہیں, جو ایک عورت کو مسجد میں آنے کی وجہ سے پرابلم اور مسائل ہوتے ہیں, اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, اور ہم ان کے لیے مخصوص جگہ مقرر کر سکتے ہیں. وہ وہاں پہ آ کے خطبہ بھی سنیں اور وہاں پہ آ کے اپنے مسائل کی ڈسکشن بھی کریں, اور انٹلیکچوئل پروسیس شروع ہو جائے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر خانہ کعبہ میں ایسا ہو سکتا ہے تو پھر باقی اور کیوں نہیں ہو سکتا. خانہ کعبہ کی اپنی اہمیت بھی ہے, خانہ کعبہ کا حرم ہونے کا تقدس بھی ہے, جس کی وجہ سے. دیکھیے جناب, ایک منٹ دیکھیے بلال صاحب, دین مسجد تک محدود نہ ہو. یہ پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان ہے. ہمارے سلیبس میں حقوق, میاں بیوی کے حقوق, خواتین کے حقوق پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ یونیورسٹی میں کیوں نہیں یہ بات ہوتی؟ اسکول کالجز میں کیوں نہیں ہوتے؟ گیل نے ایک چیپٹر لیا ہوا نا, اس لیے نہیں اس پہ ہو سکتی. بہت شکریہ, بہت ممنون آپ کا. خواتین حضرات, ایک سوال کسی نے پوچھا کہ دیکھیے عورت کی تو تذلیل اس لیے ہے کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہی نبوت نہیں دی, لیکن ساتھ ایک بڑی خوبصورت بہن ہماری, سیرت میں بھی بڑی خوبصورت اور ماشاء اللہ تعالیٰ عقل اور علم میں بھی بڑی خوبصورت, انہوں نے کہا پھر فرعون اور اللہ کا دعویٰ کرنے والی بھی آج تک کوئی عورت نہیں آئی, وہ بھی مردوں نے ہی کام لیا. اس لیے جب جملہ کہیے تو یہ یاد رکھیے کہ ہم جن عورتوں کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں وہ ہماری تربیت کی ضامن بھی ہیں, اور انہی کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی رکھی. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.